अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुद्दल लिल मुत्तक़ीन। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसूल तफसीर के आज के लेक्चर में जिस तरह के हमने पिछले कुछ हफ्तों से जो है हम कुरान करीम के जो असलूब हैं, उसका जो स्टाइल है और उसकी जो बात को पेश करने का तरीका है, उसको हमने देखा। उसमें कौन कौन से अलग अलग कवानीन और कवायद जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, उनको डिस्कस किया हमने। आज के इस लेक्चर में भी जो है हम कुरान करीम के चंद यूनिक स्टाइल्स की बात करने जा रहे हैं। यूनिक स्टाइल्स की इस तरह से कि बाज़ औक़ात वो लोग जो कुरान करीम को समझ कर पढ़ रहे होते हैं, जो नेटिव स्पीकर्स नहीं है, जो नॉन अरब्स हैं, तो उनके दिलों में बहुत सारे सवालात जो हैं कुरान करीम को समझ कर पढ़ने के बाद पैदा होते हैं। और ये सारे सवालात पैदा ही इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो है अरब लिटरेरी स्टाइल जो है या अरबों की अरबी जबान का जो अदबी उसका असलूब है, उससे नावाकिफ होते हैं। अगर इस ज़िम्मन में अगर थोड़ी क्लैरिफिकेशन और थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम को समझने में भी हमें आसानी होगी। अभी देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जिसे हमें हमेशा याद रखना है वो ये कि कुरान करीम जो है कोई फलसफे की या किसी तारीख की किताब नहीं है। कुरान करीम जो है ये दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आई हुई क्या है, एक हिदायत नामा है। और ये हिदायत नामा जो है, जिस तरह से एक बादशाह जो है वो अपनी रियाया के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए जो है अपने फरामीन, अपने फरमान, अपने एडिक्ट्स या अपनी हिदायतें जो है वो जारी करता है, तो इसी तरह से कुरान करीम जो है वो एक किताब हिदायत है। वो एक हिदायत का बयान, वो एक हिदायत की खबर है जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से और आप सल्लम के जरिए से जो है इस दुनिया तक पहुंचाया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। अब ये कि आम तौर पर जो सबसे पहली गलत फहमी होती है वो ये कि जब हम कुरान करीम को बहैसियत एक किताब खोलते हैं तो हम उसमें वही अंदाज, उसमें भी वही असलूब और वही स्टाइल ढूंढते हैं जो हम किसी और किताब में जो है पाते हैं। यानी किताबों को हम लिखने का एक तरीका होता है कि उसके स्टार्टिंग में जो है एक प्रीफेस होता है, उसके आखिर में कंक्लूजन होता है, एक बुक लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होती हैं। तो हम किताब, किसी भी किताब को पढ़ने से पहले पहले हम इन चीजों पर गौर करते हैं कि भाई ये किताब किसने लिखी है, उस ऑथर के बारे में कुछ बहुत मालूम करते हैं। फिर ये मालूम करते हैं कि इस किताब में डिस्कस क्या किया गया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किताब इस लायक हो कि उसे पढ़ा जाए। और उसके बाद जो है फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये किताब पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। लिखने वाले का भी एक अंदाज होता है कि वो इंट्रोड्यूस करता है इंट्रोडक्शन में कि भाई उसने ये तहरीर क्यों की है, उसके मद्देनजर क्या सवालात थे, क्या हाइपोथेसिस है उसकी, या जो भी वो इस किताब में बयान करने जा रहा है उसका पर्पस जो है वो डिफाइन करता है। और ना सिर्फ पर्पस डिफाइन करता है बल्कि अपना तरीकाकार भी बता देता है कि मेरे नजदीक इस सवाल का जवाब हासिल करने का ये तरीका है और इस तरीके को मैंने 5 और 10 चैप्टर्स में जो है इस तरह से कवर किया है। तो वो अपना पूरा अरेंजमेंट हमें बताता है। अगर कोई एम्पेरिकल या कोई एक्सपेरिमेंटल थीसिस या इस किस्म की कोई किताब हो जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो, जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया हो, तो वो उसका तरीकाकार बताता है कि उसने ये सारा मवाद, ये सारा सब कुछ कैसे इकट्ठा किया, वगैरह वगैरह। तो हमारे जमाने में भी किताबों को लिखने का एक स्टाइल है और हम आमतौर पर देखते हैं कि किसी एक टॉपिक पे किताब लिखी जाती है तो पहले उसका एक टाइटल होता है, उसका एक उन्वान होता है और फिर उसके नीचे जो है उसकी पूरी तफसील दी जाती है। और ये स्टाइल हमें क्लास 1 से सिखाया जाता है ना। हम जब मजमून या ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि एक टॉपिक है आपका, हम आए
माय फादर, तो पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखें, बीच के पैराग्राफ में आपकी जो है मेन बॉडी एंड लास्ट में कंक्लूजन होगा। तो यही अंदाज है हमारा किताबों को भी लिखने का। तो हम ये समझते हैं कि जब हम कुरान करीम को एक बहैसियत एक किताब के जब उठाते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अब मुझे मालूम करना है कि विरासत के बारे में कुरान करीम क्या कहता है या तलाक के बारे में कुरान करीम क्या कहता है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विरासत नाम की कोई एक चैप्टर होगा और उसमें सारे कवानीन जो है वो पैक कर दिए गए होंगे। लेकिन बड़ी हैरत होती है जब इंसान जो है इस किस्म का अरेंजमेंट नहीं पाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले हम ये जान लें कि ये जो किताब है, ये पहली बात तो किताबी शक्ल में नहीं आई थी कि अल्लाह ताला ने इसे प्रिंट करके ऊपर से भिजवाया है। जिस तरह से हम तो प्रिंट का अपना असलूब होता है, इन द सेंस तहरीर का अपना असलूब होता है, और जो ओरल डेक्लेरेशंस होती हैं उनका अपना एक अंदाज होता है। तो ये जो है ओरल ट्रांसमिशन के जरिए से आया है, ये ओरल ट्रांसमिशन के जरिए से जो है वो हम तक पहुंचा है। और मैं आपको बताती चलूं कि एक लंबे अरसे तक जो है दुनिया में ओरल ट्रेडिशन को जो है इस बात पर फौकियत हासिल थी कि जो लिखा हुआ जो होता है उससे कहीं ज्यादा अहमियत ओरल ट्रेडिशंस की होती थी। देखिए खुद हमारे वहाँ भी ये था कि अच्छा आपने जबान से कह दिया बस हमारे लिए यही काफी है ना, ये लिखना लिखाना ये जो है बाज औकात लोग उसको एक हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे कल्चर में मायूब भी समझते थे कि मैंने जबान दे दिया है ना, ये हमारे यहाँ मुहावरे भी हैं। तो गर्ज है कि ओरल ट्रेडिशंस जो है वो ज्यादा जिसे हम कहेंगे कि ज्यादा पावरफुल मानी जाती थी रिटन टेक्स्ट के मुकाबले। फिर उसकी एक और वजह ये भी है कि रिटन जो एविडेंस या रिटन जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए तो फिर कोई सर्टेन क्वालिफिकेशंस जो है वो चाहिए होगी कि हर किसी को जो है वो लिखना आए। ओरल ट्रेडिशन जो है उसके लिए जो रिक्वायर्ड जिसे हम कहेंगे कि क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी लेस डिमांडिंग है। और बोलता तो हर कोई है, चाहे उसकी जबान, चाहे उसका ग्रामर, चाहे उसकी पूरा साइंस ऑफ लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो या ना हो, लेकिन हर एक की अपनी जबान जरूर होती है, राइट। तो गर्ज ये कि ओरल ट्रेडिशन एक लंबे अरसे तक जो है वो दुनिया में रही और ओरल ट्रेडिशन के जरिए से जो है उसकी हिफाजत का सामान और अच्छी तरह से जो हो पाया है। यही वजह है कि हमारे हमारे ट्रेडिशन में, हमारे इस्लामिक ट्रेडिशन में जो है हिफ्ज की इतनी ज्यादा अहमियत है। और यही वजह है कि आज भी जो आपको सर्टिफाइड हफ्फाज जो मिलेंगे उन्हें बाकायदा जो है वो इजाजा उनके पास होती है जिसमें वो ट्रेस करते हैं, और ये जो पूरी रिवायत है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचती है कि मैंने इनसे सीखा, इन्होंने मुझसे सीखा। और वो पूरा जो एक सिलसिला है आज से 1400 साल पहले तक, वो पूरा एक सिलसिला जो है वो ओरल ट्रांसमिशन का आज भी है, विच आई फील, नॉट जस्ट आई फील, इट इज अ फैक्ट कि दुनिया के किसी किसी मजहब में या किसी ट्रेडिशन में ये इतना बेहतरीन निजाम होगा कि आज भी जो है उन्होंने अपनी किताब की हिफाजत के लिए जो है ये एक ओरल ट्रेडिशन या ओरल ट्रांसमिशन जो है उसका इंतजाम रखा हुआ है। क्योंकि देखिए जो जो प्रिंट है या जो 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 बुक फॉर्म में है वो खो सकती है, वो गुम हो सकती है, वो जो है वो जैसे आप कहेंगे कि डिप्ली खत्म हो सकती है। तो ज्यादा देरपा और ज्यादा आफाकी तरीका ये है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे मुंतखब फरमाया, और वो है ओरल ट्रांसमिशन और ओरल ट्रेडिशन का। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ आज भी जो हिफ्ज की उतनी ही अहमियत है और हिफ्ज जो है वो हमारे वहाँ आज भी उतना ही मोतबर जो है वो माना जाता है। हालांकि हम अगेन जिस तरह के हम सारे उलूम में जो है हमने जो एक हाफ जिसे हम कहेंगे कि द लेस इंथुजियाज्म के साथ हम जिंदगी का हर काम करने के आदी हो गए हैं, इसी तरह इल्म को सीखने में भी जो है हमारा यही रवैया रहा है, और दीनी उलूम के साथ खास तौर पर। तो हिफ्ज तो हम करते हैं, लेकिन हिफ्ज की जो अफादियत है, उसका एक जो रोल है कुरान करीम की हक्कानियत को साबित करने के लिए, वो इतना इमेंस और इतना जबरदस्त है कि जब हम उसको समझें
تو ایک الگ سا جوش، ایک الگ سی توانائی جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے. آلرائٹ، تو ہم بات کر رہے تھے اس کے اسٹائل کی. تو یہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک اورل ٹرانسمیشن ہے، وہ ایک اورل خبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے. اور اس کا انداز جو ہے وہ تحریر کی طرح نہیں ہے، ایک عام بک کی طرح نہیں ہے. اب ایک اور ڈسکلیمر ہے یہاں پر کہ جب بھی آپ تدوین کی بات دیکھیں گے، جب بھی آپ یہ دیکھیں گے قرآن کریم جو ہے اس کو کس طرح سے کمپائل کیا گیا، اس کی ہسٹری جو ٹریس کی جاتی ہے، تو آپ کو اکثر یہ پتہ چلے گا کہ یہ بات تو مان لی گئی ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہی ایک ریٹن ٹیکسٹ کے طور پر بھی محفوظ تھا. بلکہ ایک دم ابتدائی دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہے وہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہو یا کچھ دوسرے واقعات ہوں، اس میں ہمیں یہ ایویڈنسز ملتے ہیں کہ قرآن جو ہے باقاعدہ تحریر کی شکل میں موجود تھا. تو غرض یہ کہ ایک اس کے تحت یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ لکھا ہوا تو تھا لیکن اس کے اجزاء جو تھے وہ متفرق تھے، یعنی وہ الگ الگ پارچمنٹس پہ لکھا ہوا تھا اور وہ اس طرح سے ایک جگہ کلیکٹڈ نہیں تھا. چونکہ وہ پارچمنٹس، وہ اجزاء اتنے زیادہ تھے کہ اس کی جو پورا کلیکشن تھا، اس کی جو پوری ترتیب تھی، اس کو جب ترتیب دے کر ایک طرف کیا جائے اکٹھا تو ایک بہت ہی بلکی سی جو ہے چیز بن جاتی تھی. تو غرض یہ کہ اور چونکہ ایمفیسس زیادہ اورل ٹریڈیشن پہ تھا، اس لیے جو ہے اس کی حفاظت کا اتنا انتظام تو ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہ بہت سارے حفاظ موجود تھے. یہ ریٹن ٹیکسٹ جو ہے وہ الگ الگ پارچمنٹس میں الگ الگ اجزاء میں موجود تھے. پھر یہ کام جو ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے سر جو ہے اس کا صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے خاص جلد میں جو ہے اس طرح سے ترتیب کیا. اور پھر وہ بہت ساری جو ترتیبیں موجود تھی اس میں سے ایک جو آفیشیل ڈاکیومنٹ تھا اسے حضرت عثمان رضی اللہ نے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ بنایا اور پھر جو ہے اسے سارے اپنی جتنی بھی جسے ہم کہیں گے کہ پروونسز تھے اس میں بھجوا دیا. اور اس طرح سے ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ جو تیار ہوا. انہوں نے یہ بھی کیا کہ کہا کہ جس کسی نے اپنی پرسنل ڈائریز میں اور اپنے پرسنل کلیکشن میں جو کچھ لکھ کے رکھا ہے وہ سب جو ہے وہ جلا دیا جائے تاکہ آگے آنے والی جنریشن میں جو ہے کوئی پرابلم نہ ہو. اب یہاں پر ایک تھوڑا میں آپ کو ایک ڈائیورژن بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے تو جو قرآن کریم کی مخالفت میں جو اٹھنے والے چند اعتراضات ہیں جو اورینٹلسٹ جو ہے وہ ہمیشہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے دوسری کتابیں ہیں جو اپنے نبی کے جانے کے بہت زمانے بعد جو ہیں وہ تدوین ہوئی تھی، وہ جو ہے وہ انہیں جمع کیا گیا تھا یا انہیں ریٹن فارم میں لکھا گیا تھا، تو اسی طرح سے قرآن کریم کا بھی معاملہ ہے. وہ قرآن کریم کو ایک مشتبہ یا اس کے اندر بھی جو ہے ایک شک کا زاویہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ ابوبکر اور عمر کے نے یہ ترتیب دی تھی تو پھر وہ اس ترتیب پر جو ہے ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک گونڈے انداز میں یہ نہیں کہتے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت آہستہ آہستہ سے اپنے گول اور اپنے ایم کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. وہ پہلے ہمیں پوچھتے ہیں اچھا یہ کب تدوین ہوا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہہ رہے یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے کیا. تو پھر جو ہے وہ ہم سے بولتے ہیں کہ اچھا تو یعنی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس فارم میں نہیں تھا. سو نا کوسچن مارک. تو غرض یہ کہ وہ ہر چیز پر جو ہے وہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ کوئی شیکی گراؤنڈ پر ہیں. ہمارے پاس یہ پورا ایویڈنس ہے کہ آج بھی قرآن کریم حرف بحرف اسی طرح سے ہے جس طرح سے 1400 سال پہلے تھا. آج بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ وہ اس وقت تھا آج بھی وہ ایسا ہی ہے. لیکن اب یہ جو بات یا یہ جو ایک جسے ہم کہیں گے کہ جسے ہم نے تاریخی حیثیت دے دی ہے اور یہ بات جو ہے ہم
جمعہ کے خطبے میں بھی جو ہے اپنے پڑھتے ہیں اور لیکن ٹائٹل دیا جاتا ہے نا جمع کرنے والے قرآن کو، اور قرآن کی جو ہے اشاعت کرنے والا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو اس کا اس پر جو ہے ایک اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی بیسس کیا ہے؟ وہ اختلاف یہ ہے کہ جہاں تک قرآن کریم کی ترتیب کا تعلق ہے وہ بھی اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہیں. یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ آئے گی اور سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ آل عمران آئے گی. پھر یہ کہ سورۃ البقرہ جو 8 سال سے بھی زیادہ عرصے پر محیط ہے اس کا پورا ریویلیشن، یعنی 8 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگا جبکہ پوری کی پوری سورۃ البقرہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہو. تو ہر وہ نازل ہونے والی آیت کا موقع اور محل اس سورہ میں کہاں ہوگا اس کو ڈیسائیڈ کرنے والے اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسائیڈ کرنے والے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی گائیڈنس سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں. یہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سے نہیں جو ہے اس کی ترتیب رکھ دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورۃ النجم میں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اپنے ڈیزائر سے اپنی ہوا سے کچھ نہیں کہتے بلکہ صرف وہی فرماتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جن کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، جو انہیں وہی بھیجی گئی ہو تو وہی کا اتباع کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں. تو یہ جو مصحف کی ترتیب ہے، یہ جو پورا ارینجمنٹ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. اس کا ایک دوسرا ایویڈنس یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے جو ہے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ انا علینا، کہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جو ہیں اس کو نازل فرمائیں، اور ہمارے ہی اوپر ہے کہ ہم اس کو جمع کریں، جمعہ و بیانہ، اور صرف یہ نہیں کہ اسے جمع کر دیں بلکہ اسے بیان بھی کر دیں. تو یہ جمع کرنے کا جو کام ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ جمع ہو گیا ہے بلکہ اس کا کیا بیان ہے، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، وہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے وہ پوری طرح سے مل چکی ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی ہٹ کے بات تھی جو اصول تفسیر میں اس طرح سے نہیں آئی ہے، جو بھی ہم پرانے سورسز کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جسے آج کے دور میں بہت زیادہ جو ہے زور و شور سے اس کا پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشلی جو اسلامک اسٹڈیز کے سرکلز ہیں. اب یہاں پر بھی میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، پتہ نہیں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ نہیں، کہ یہ جو چیئر آف اسلامک اسٹڈیز ہے یہ سب سے پہلے ویسٹ میں وجود میں آئی، اور ویسٹرن یونیورسٹیز میں جو ہے یہ سبجیکٹ جب پڑھایا جانے لگا تو ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں پڑھایا جا رہا تھا کہ وہ اسلام کے حسنات اور اسلام کی جو ہے خوبیاں معلوم کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ اس لیے وہ اپنے ریلیجس فرور میں آ کر دین اسلام کو پڑھ رہے تھے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ ان کا مذہب جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اور اس میں یہ خرابیاں ہیں، اسلام میں یہ خرابیاں ہیں، تو آپ نے جو ہے اسلام سے کنارہ کش ہو جانا ہے. تو دراصل یہ ان کی اپنی، یعنی وہ اپنے دعوتی کام کے لیے جو ہے اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے جذبے کی وجہ سے جو ہے اسلام کو پڑھ رہے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو انیشل دور کے اورینٹلسٹ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں ریلیجس لوگ ہیں، عیسائی جو پادری اور عیسائی اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے عربی زبان سیکھی اور عربی زبان کا مطالعہ بہت محنت سے انہوں نے جو ہے یہ اپنی تحریریں لکھی ہیں. اگر وہ ہم پہ اعتراض بھی کرتے ہیں تو کوئی بھونڈا طریقہ نہیں اپناتے ہیں، بہت ہی سوفسٹیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر الزامات کی بوچھار کرتے ہیں. وہ دراصل ان پلرز کو ایسا لگتا ہے نہیں ٹچ کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری جو بیس ہے اس کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ ایک ایسا کویسچن ہے جسے بہت زور و شور کے ساتھ جو آپ سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سارے مسلمان آپ کو یہ بولتے ہوئے ملیں گے کہ بھائی آپ قرآن کی کیا بات کر رہی ہیں،
قرآن کریم میں تو 30 پارے تھوڑی نہ تھے, پہلے 40 پارے تھے. تو یعنی یہ ایک جملہ بول کر دراصل وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس ٹریڈیشن کی بنیاد پہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ من جانب اللہ ہے, یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے, اس کی بیسس جو ہے وہ اتنی متزلزل ہے کہ آج آپ مجھ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں 30 پارے ہیں, ایک زمانے میں تو اس میں 40 پارے تھے. اب بتائیں. اور سامنے والا جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے. تو 40 پارے جو ہیں آپ 60 پارے بنا لیں, پاروں کی تعداد تو بعد میں بنائی گئی ہے, پر قرآن جتنا نازل ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اتنا ہی ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے, نہ بیشی ہوئی ہے, نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے, وہ آج بھی اتنا ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے جب اپنے قرآن کریم کو ڈیوائڈ کیا ہو تو اسے 40 دنوں کے لیے ڈیوائڈ کیا ہو, کسی نے جو ہے اسے 25 دن کے لیے, کسی نے اسے 7 حصوں میں, 7 منزلیں بھی آئی نا کہ 7 دن میں ہم کو ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرنا ہے, تو اسے 7 منزل میں لوگوں نے جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا. تو یہ ساری جو ڈویژنز ہیں, یہ ساری جو ترتیب ہے, رکوع کا ڈویژن کے ایک رکوع, دیکھیں ہم اسپیشلی سب کانٹیننٹ میں جب ہم لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پارے جو ہمیں انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں, جز جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا, 30 پارا پہ قرآن جو ہے وہ, لیکن یہ 30 پارا کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے, اور نہ ہی پارے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں. یہ تو بعد میں اسکالرز نے ہماری اپنی ایز کے لیے کہ اچھا ایک دن میں مجھے قرآن پڑھنا ہے تو میں کتنا پڑھ سکتی ہوں, تو اتنا پڑھ سکتے ہیں. اچھا مجھے نماز میں ایک رکوع میں قرآن پڑھنا ہے تو کتنا پڑھ, تو ایک رکوع اتنا ہوتا ہے, تو اتنی آیات جو ہیں آپ بآسانی ایک رکعت میں تلاوت کر سکتی ہیں. پھر یہ کہ چند لوگوں کو 7 دن میں قرآن ختم, 7 منزلیں جو ہے وہ بتا دی گئی کہ یہ 7 منازل ہیں. اور بھی جو ہے الگ الگ قسمیں تھیں جس میں اسے تقسیم کیا گیا. Can I have the whiteboard, شیبا؟ تو بیسیکلی جو ہے قرآن کی جو آیات ہیں انہیں 4 طرح سے جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا تھا. وہ کیا ہیں؟ اوکے, اس میں جو ہے سب سے یہ جو 4 کیٹیگریز, I can't get the pen. Okay. جزاک اللہ شی بناؤ ہے. سو جو اس کی جو ہے 4 ٹائپس آف ڈویژنس تھی. سب سے پہلا جو تھا اس کا نام تھا سبع طوال. یہ کون تھے؟ اس میں جو ہے قرآن کی 7 سے آپ کو 7 جو ہیں طوال یعنی لانگ, جو 7 لانگ صورتیں ہیں انہیں شامل کیا گیا 7 طوال میں. طوال ہاں. نمبر 2 جو ہے وہ ہے میاں جو ہے وہ 100 کو بولتے ہیں. تو معین میں وہ تمام صورتیں شامل تھیں جن کی تعداد 100 ورسز یا اس سے زیادہ ہوں, 100 ورسز اور مور. تو 7 بڑی صورتوں کے بعد جو کلیکشن بنایا گیا وہ معین تھا جس میں 100 ورسز ہوں یا اس سے تھوڑی زیادہ. تیسرا جو تھا, اگر آپ لوگوں نے لکھ لیا تو تیسرا جو ہے اسے کہتے ہیں مسانی. مسانی کہتے ہیں جن کی لائک ایسی جن میں 100 سے کم ہو, تھوڑا لیس دین 100. مسانی وہ لیس دین 100. اور ایک چوتھی کیٹیگری بنائی گئی جس کا نام تھا مفصل. اب
وہ ساری صورتیں جو نہ سبا طوال میں شامل تھیں، نہ معین میں آتی ہیں اور نہ مثانی میں، وہ ساری کے ساری جو ہے وہ مفصل میں آ جاتی تھی. آل رائٹ. اب یہ بیسیکلی جو ہے ایک دم ارلیسٹ ڈویژن ہے. اس کے بعد تو پھر بہت سارے ڈویژن ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، 30 پاروں میں بھی ہوئی. اور ہو سکتا ہے کسی نے اپنی پرسنل جو ڈائری مینٹین کی ہو، یا جو اپنا پرسنل نوٹس مینٹین کیے ہوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی لکھ لیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہیں تو جو کچھ ہو رہا ہے اسے لکھتے چلے جا رہے ہیں، یا جو کچھ. اور خاص طور پہ قرآن کریم کے جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسکرائبز مقرر فرمائے تھے کہ ان کو جو ہے آفیشیل اسکرائبز تھے جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ انہیں قرآن کریم کی آیتوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے ہوتے تھے تو اسے اسکرائب کرنا تھا. تو یعنی یہ سارا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی جنریشن پہ نہیں چھوڑا. اور اس کی ایک بہت اہم وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ یہی قرآن ہے جو ہمارے لیے واسطہ ہے اللہ رب العالمین سے جڑنے کا. اور یہ کتاب جو ہے اب ساری انسانیت کے لیے نا، یعنی اب پہلے زمانوں میں تو ایسا ہو رہا تھا کہ جو بھی نبی ہوتا تھا وہ بہت ہی اس پرٹیکولر نیشن، اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہوتا تھا. وہ بھی اپنے لوگوں کو بول کے جاتا تھا کہ بھائی دیکھیے میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اور اگر آپ میرے فالوور ہیں تو آپ نے پھر اس نبی کی پیروی کرنی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی، کوئی رسول جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا. تو اس بات کی اشد ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے جو ایسے نازل فرمایا ہے اور ہم اس کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ لیتے ہیں. اب دیکھیے الگ الگ جو ہے اگر آپ قرآن کریم کی بگننگ کو ہی دیکھیں تو بہت ساری صورتیں جو ہیں ان کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. اوکے. اور پھر جو ہے ساتھ ہی ساتھ اس آیت کو ریویل کرنے کا مقصد اور اس کا پرپس جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت نمبر 2 ہے الف لام میم کے بعد، جس میں بتایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو اس کا پورا پرپس جو ہے پہلی ہی یعنی الف لام میم کے بعد ایکسپلین کر دیا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور کی آیت نمبر 1، جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کے احکام ضروری ٹھہرائے ہیں. تو دیکھیں ہم بھی جب کوئی ڈیکلیریشن، کوئی ایفیڈیوٹ جب ہم بھی تحریر کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے نا کہ اس میں لکھا جاتا ہے کہ کس کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، کس کی پریزنٹ، یعنی ہر ڈاکیومنٹ کی ایک الگ ڈیفینیٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. تو غرضی کہ قرآن کریم نے جو ہے یہ انداز بھی اپنایا ہے کہ شروعات میں ہی جو ہے وہ آغاز میں ہی سورت کے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کیا پرپز ہے اس پرٹیکولر سورہ یا ابھی جو مضمون آنے والا ہے اس کا کیا پرپز اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. پھر یہ کہ بعض اوقات اس طرح سے بھیجا جاتا ہے جس طرح سے پرانے زمانوں میں، پچھلے زمانوں میں عہد نامے بھیجے جاتے تھے، یا جیسے کہ کسی کی طرف سے خط بھیجا جاتا ہے اور جس کی طرف خط بھیجا گیا ہے یعنی جو سینڈ کرنے والا ہے، جو ریسیو کرنے والا ہے، ان دونوں کو جو مینشن کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتے ہیں سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 2 میں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ جو کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے. alright. تو بتا دیا اسٹارٹنگ میں ہی کہ بھائی یہ کوئی دل بہلانے اور تفریح کرنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تنزیل ہے، من جانب اتری ہے، نازل ہوئی ہے کس کی جانب سے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے. اور یہاں پہ اللہ کی کون سی 2 صفات کو منتخب کیا گیا؟ عزیز اور حکیم. عزیز جو اللہ تعالیٰ کے پار اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور حکیم جو ہے اس کی حکمت کو جو ہے
سگنیفائی کرتا ہے. پھر سورۃ الہود کی آیت نمبر 1 میں فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الف لام را یہ کتاب ہے، اس کی آیت محکم اور مفصل ہیں، یہ دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے ہے. تو غرض یہ کہ اس کا انداز ایسا ہی ہے جیسے جو ہے جب انسان خط تحریر کر رہا ہوتا ہے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کس کو ایڈریس کر رہا ہے. پھر یہ کہ قرآن کریم کے لیکن کچھ بعض صورتیں ایسی ہیں جو بغیر کسی عنوان کے ہیں اور ڈائریکٹلی جو ہے اس میں اپنی میسج کا جو کور ہے اس پر جو ہے فوراً وہ آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، اور جب جو ہے تمہارے پاس کون آئے؟ منافق لوگ آئے. یا سورۃ المجادلہ جس میں کسی تمہید، جس میں کسی اللہ کی رب العالمین کی صفات یا اس قسم کا کوئی جو ہے بیک گراؤنڈ اور انٹروڈکشن نہیں ہے، اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ اللہ نے بے شک وہ بات سن لی ہے اس عورت کا کال جو تمہارے سے جو ہے بحث و مجادلہ کر رہی تھی. اب اس کے بعد آتا ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 1 جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے. اب تو یہ ایک انداز ہے جہاں پر کوئی تمہید نہیں ہوتی تھی، اور ایک اور انداز تھا عربوں کا جس میں یہ ہوتا تھا کہ اس طرح سے اس بات کی جو ہے تمہید بانی جاتی تھی جس میں کسی حیرت انگیز واقعے کا یا حیران کر دینے والی عجیب و غریب مقام کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہو، اور پھر جو ہے اپنی بات پر آتے تھے. یعنی وہ توجہ اٹینشن لینے کے لیے جو اس قسم سے جو بات ہوتی تھی. جیسے سورۃ الصافات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی صف باندھ کر. اب ظاہر سی بات ہے جب انسان پڑھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کون ہے یہ لائنڈ اپ ان روز، کون ہے جو صف میں جو ہے اس طرح سے صف باندھے ہوئے کھڑے ہیں، تو وہ تھوڑا اٹینشن میں جو آتا ہے. اسی طرح سے تکویر میں فرمائے اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. تو غرض ایک امیجری بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا ایسا ہوگا، اور پھر جو ہے اپنی بات پر اس پرپس پر جو ہے وہ آتے ہیں. اب ایک انداز قرآن کریم کا اس طرح سے ہے کہ ہم نے ایک خط لکھا یا ہم نے جو ہے کوئی فرمان بادشاہ سلامت نے جاری کیا، اس کے بعد جو ہے آخر میں کچھ اچھی اچھی نصیحتیں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں. پھر بعض میں یہ ہوتا ہے کہ جو شروعات میں احکامات نازل فرمائے گئے تھے اسی کی جو ہے تاکید کی جاتی ہے، یا کبھی ان کے خلاف ورزی یا اس کی مخالفت کرنے والوں کو تنبیہ کی جاتی. تو یہ کہ قرآن کریم کی صورتوں کے آخر میں آپ ضرور ایسی کوئی تاکید اور تنبیہ جو ہے وہ ضرور پائیں گے. جیسے اب یہ کہ اسی طرح سے جیسے کہ آخر میں تاکید اور تنبیہ ہوتی ہے، ڈرانے والی آیتیں، اسی طرح بعض اوقات بعض صورتوں میں شروعات میں ہی تنبیہ ہوتی ہے اور ایسی آیتیں ہوتی ہیں جو انسان کو خبردار کر دے، اور پھر درمیان میں اللہ رب العالمین وہ ساری باتیں بیان کرتے جاتے ہیں جو نہایت ہی مفید اور عمدہ نصیحت اور فصیح و بلیغ انداز میں جو ہے پیش کی جاتی ہیں. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی چاہے وہ حمد و ثنا ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہو یا اس کے احسانات ہو، ان کا ذکر بھی جو ہے اسی طریقے پر اسی اسلوب میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. ابھی جیسے اللہ رب العالمین جو ہے ایک سورت کا آغاز خالق و مخلوق کے بیچ میں جو امتیاز ہے، جو فرق ہے،
اس سے جو کرتے ہیں. اور پھر اس کے درمیان میں یہ آیتیں آتی ہیں. سورۃ النمل کی 59 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. کہہ دیجئے لشکر ہے اللہ کا اور سلام ہے اللہ کے منتخب بندوں پر کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اب بگننگ میں ہی جو ہے وہ ایک جو انداز تھا اور آخر میں جو ہے وہ تعریفی اور وہ جو انداز ہے وہ اپنایا گیا. اب ایک اسٹائل جو سورۃ البقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو بھی مخاصمہ یا جو بھی محاسبہ جو بھی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے اس کو کرتے ہوئے ابتدائی میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ بنی اسرائیل میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، خاص طور پر جو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. اور اس کا اینڈ بھی جو ہے آیت نمبر 122 اسی طرح ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، خاص طور پر جو میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. تو غرض یہ کہ جس بات سے آغاز کیا تھا اس پوری بحث کا اسی سے جو ہے اسی پر پھر اسی جملے پر لا کر جو ہے اینڈ کیا. تو یہ جو ہے قرآن کریم کی بلاغت کی ایک جسے ہم کہیں گے اس کو سگنیفائی کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں کس سے مخاصمہ ہوا ہے؟ اہل کتاب سے، ہے نا، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ بحث ہوتی ہے اہل کتاب سے. تو ان سے مخاصمہ کرتے ہوئے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے. اور چونکہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ سچے دین کی بات کر رہے ہیں اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اس دعوے کا جو پورا کے پورا یہ جو پورا دعویٰ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دعوے کے ساتھ جو ہے اس پوری بات کا آغاز کیا ہے کہ تاکہ اس ساری آرگیومنٹ اور بحث سے پہلے یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ اسلام ہے. اب ایک دوسرا ٹاپک ہے قرآن کریم کے اسلوب میں. ایک تو ہم نے دیکھا کہ کہیں جو ہے قرآن کریم اس طرح سے اپنی بات کو رکھتا ہے، کہیں آغاز میں تمہید ہوتی ہے، کہیں اینڈ میں تنبیہ ہوتی ہے، کہیں پر بغیر کسی تمہید کے جو ہے فوراً مدعے پر جو اللہ رب العالمین ہماری توجہ جو ہے وہ مبذول کرواتے ہیں. تو یہ الگ الگ جگہ الگ الگ پیٹرن جو ہے قرآن کریم اختیار کرتا ہے. پھر ایک دوسری اہم بات جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک ردم بھی موجود ہے، ایک جسے ہم کہیں گے صوتی آہنگی بھی جو ہے موجود ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس اتنی امپورٹنٹ بات کو، تو یہ تو بابا کتنی ڈیفیکلٹ ہونی چاہیے تھی نا، یعنی جس میں اتنا سب کچھ ہے، جس میں ہدایت ہے اور یہ اتنے ہائی ہم سے ہم کہاں، ہمارے آغاز کیا تھا یہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کیسے تھے اور ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمیں کہاں جانا ہے، یہ جو ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں بیان فرما دی ہیں. تو مضمون کے اعتبار سے تو پھر اسے بڑا ہی ایک سیریس ان دا سینس ایک بہت ہی خشک اور ایک ایسی کتاب ہونا چاہیے تھا جو سارے فیکٹس کو جو مینشن کر دے کہ بھئی آپ یہ یاد رکھیں، آپ یہ تقوی اختیار کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ حرام سے بچیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ رب العالمین نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہماری صوتی جسے ہم کہیں گے جو ہمارے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایستھیٹک سینس دیا ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ اچھے منظر کو دیکھنا پسند کرتی ہیں، ہمارے کان جو ہے وہ اچھی آواز اور اچھی لے اور اچھے سر کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے الفاظ میں، قرآن کریم میں جو ہے
وہ صوتی ہم آہنگی بھی جو ہے وہ رکھی ہے, وہ ردمک ٹون بھی جو ہے اسے برقرار رکھا گیا ہے. اب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسے ایک ردم ہے اس میں, تو پھر یہ ردم کس قسم کا ردم ہے؟ جس طرح سے شاعری میں ہوتا ہے, جس طرح سے اردو کی ایک شاعری ہے اس کا اپنا ایک ردیف قافیہ میں لاتے ہیں, یا جسے ہم کہیں گے کہ جو ایک فارسی کی شاعری ہوتی ہے اس کا اپنا اسلوب ہے, اس طرح سے عربی کی جو ہے وہ شاعری ہے. تو کون سا والا اسٹائل, کون سا والا اسلوب جو ہے اسے قرآن کریم نے جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کریم جو ہے وہ عربی شاعری یا فارسی شاعری یا ہندی شاعری, انڈین جو موسیقی یا شاعری ہے یا اس کے جو اصول ہیں اس کی جو ہے وہ پابندی کرتا ہے, یا یہ اس کو فالو کرتا ہے. کیونکہ ہر جو کلچر ہے اس نے اپنی الگ جو ہے رولز اور ریگولیشنز جو ہے وہ سیٹ کیے ہیں, اپنے پوئٹک ایکسپریشنز کے لیے چند میڈیمز مقرر کیے ہیں, اور میڈیمز کی کیا کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے, وہ میڈیم کس طرح سے ہونا چاہیے, اس کو بھی ہر کلچر نے ڈیفائن کیا ہے. تو اب یہ کہ دنیا میں جو بھی شاعری یا جو بھی ردم یا موسیقی جو موجود ہے اس میں, اور جو بھی ان کا آپس میں انٹر کنیکشن ہے, وہ ایک ریلیٹیو سی چیز ہے, ایک اضافی چیز ہے. اور یہ ہر گروپ آف پیپل جو ہے وہ یہ سب کچھ کیوں اختیار کرتے ہیں, وہ اپنی میوزک کو اور زیادہ دلکش, اپنی شاعری کو جو ہے اور زیادہ خوبصورت بنا کر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے ہماری اس ایستھیٹک سینس کا بھی جو ہے وہ خیال جو ہے وہ اس کو رکھا ہے, ورنہ اللہ رب العالمین خالی ایک ڈیکلیریشن کی طرح پڑھ کے لکھ دیتے کہ بھائی نماز پڑھ لو اور حج کر لو اور جھوٹ مت بولو, ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب نازل فرما دیتے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا, بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک ردم, ایک شیزنی, ایک اپنا حسن جو ہے قرآن کریم کے اندر اس کی آیتوں میں جو ہے وہ موجود رکھا ہوا ہے. اور یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کا قافیہ ردیف کیا ہے, یہ قافیہ ردیف اس کے نا الگ الگ میٹرز ہیں. قافیہ ردیف اردو شاعری میں ہوتے ہیں, اردو شاعری میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے پوئٹک انداز میں کہیں پوئٹری نہیں بن جاتی, ان کے اپنے اصول, اپنے قواعد ہوتے ہیں. تو ان قواعد کی روح سے ہر شعر میں ایک ردیف اور ایک قافیہ جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور وہ اس میٹر پہ جو ہے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی یہ شعر جو ہے شعر ہے بھی یا نہیں, ایسے شاعری جو ہے کوالیفائی کرتا ہے یا نہیں. قرآن کریم جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی ہوئی جو میسج ہے اس کا جو ہے اس کا جو میٹر ہے وہ دراصل ہماری سانس ہے, اس کا تعلق ہماری بریدنگ سے ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی جو ارینجمنٹ رکھی ہے, جو ورڈ سلیکٹ کیے ہیں ایک ایک آیت کے لیے, تو اس طرح سے ہے کہ وہ ہمارے جو سانس لینے کا عمل ہے, جس میں ہم بعض اوقات اپنی سانس کو اندر انہیل ہی کی حالت میں رکھیں, تھوڑی دیر بعد ہمیں اس کو ایکسیل ہی کرنا پڑے گا, یا کبھی ایکسیل کی حالت میں رکھیں تو دوبارہ انہیل کی ہمیں ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے. تو غرض یہ کہ ایک تو اس کے اندر صوتی ہم آہنگی ہے, ساتھ ہی جو ہے ایک اس کا اپنا ایک ٹیون ہے, اپنا ایک ردم ہے, اور وہ ردم جو ہے انسان کی جو سانس ہے اس پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت رکھتا ہے. اب اگر جیسے سورۃ الرحمن ہے, بعض اوقات سورتوں میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی آیت کو جو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے, تو وہ اس ردم کو لانے کے لیے, آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جیسے جیسے ہم قرآن کریم پر اور ریسرچ کرتے جائیں گے, جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, ہمیں قرآن کریم کے اسرار اور اس کے اعجاز کا اور زیادہ جو ہے وہ اندازہ ہوگا. اب دیکھیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب غار حرا میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ آیت سنائی ہوگی
کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو علق کا کیا معنی لیا؟ علق کا 1000 سال سے لوگوں نے ایٹ دا موسٹ ایک ہی معنی لیا، علق سے جو ہے وہ انسان کی پیدائش جو ہے ہوئی ہے. لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور سائنس کو پتا چلا کہ ابتدائی دور میں جنین یا ایمبریو جو ہے وہ کس شیپ میں ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر اس نے جو ہے اپنی اس نالج کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو ہے بطور خدمتگار کے استعمال کیا. اور وہ اس حیرت انگیز نتیجے پہ پہنچا کہ علقہ کے معنی میں صرف یہی نہیں شامل ہے کہ وہ خون کی پھٹکی ہے یا وہ خون کا ایک قطرہ ہے، بلکہ اس میں اسے جو ایک لیچ لائک سبسٹنس، علقہ جو ہے، علق جو ہے وہ ایک لیچ کی طرح دکھائی دینے والا بھی جو ہے کچھ ہے. تو یہ بتایا گیا کہ لیچ جو ہے جس طرح سے چمٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ اس کے اندر اپنی جو ایک لٹکتی ہے، جسے ایمبریولوجیکل سٹیجز جو ہیں، جو ایک دم ارلیئر ایمبریولوجیکل سٹیجز ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم فرما رہا ہے یہاں پر. اور ایک بہت ہی فیمس ڈاکٹر تھے ایمبریولوجی کی، کیتھ مورڈ، ڈاکٹر کیتھ مورڈ، جنہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں. جب ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور چونکہ انہوں نے اپنی زندگی لگا دی تھی اس بات کو سمجھنے میں کہ انیشیل یا ان دا انیشیل سٹیجز آف ایمبریولوجیکل ڈیولپمنٹ ایک ایمبریو جو ایک لیچ کی طرح ہوتا ہے. تو انہیں بے انتہا حیرت ہوئی جب انہوں نے یہی ڈسکرپشن جو ہے قرآن کریم کی آیتوں میں دیکھا. اور پھر یہ جو ہے اسلام بھی انہوں نے قبول کیا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ تفصیل جو ہے صرف وہی لکھ سکتا ہے انسان کی پیدائش کی جو کہ اس کا خالق ہے. تو غرض یہ کہ آج سے 1400 سال پہلے تو کوئی علقہ کی یہ تفسیر نہیں کر سکتا تھا نا، اور نہ ہی کرتا تھا. لیکن جیسے جیسے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا گیا، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے علم میں اضافہ کیا، تو اس کے لیے قرآن کریم کے ان میننگز کو سمجھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو گیا. تو آج سے میں بھی 1000 سال پہلے تک، آج بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا ریپیٹیشن جو ہے وہ اس کے قافیے کو برقرار رکھنے کے لیے، کہ ہر ٹائم وہ ایک ہی طرح سے اینڈ ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو وہ ایک ریپیٹیشن ہے، بٹ وہ صرف ہاں معلق علقہ بھی ہے کسی کے سہارے سے، لیکن شیوا علق جو ہے وہ ایک لیچ کی طرح کا سبسٹنس ہے، یہ بھی اس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو علقہ جو ہے وہ ایک لٹکنے والا اس میں ایلیمنٹ بھی ہے، لیکن اگر تم بہت ہی پرانے اگر ٹرانسلیشنز دیکھو تو تمہیں اس کا معنی ملے گا خون کی پھٹکی سے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا. تو چونکہ خون کا جو ڈراپ ہے وہ معلق ہے، وہ اس کو ایک اس کی پھر الگ الگ ڈیفینیشن ہے، بٹ بہرحال یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہمیشہ سے موجود تھی. لیکن جب انسان کے علم میں اضافہ ہوا تو اسے جو ہے قرآن کریم کے یہ معنی بھی جو ہے وہ سمجھ میں آئے. تو جیسے جیسے انشاءاللہ انسان کا علم بڑھے گا، وہ اور زیادہ قرآن کریم کی جو بیوٹی ہے اور اس کے ایک ایک حرف کا جو ہے، کوئی بھی حرف جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے، کوئی بھی لفظ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بس یوں ہی نہیں ڈال دیا ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسے ہم یوں ہی اپنی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بولنے کے لیے اس میں ایڈیشنز کرتے ہیں، اسے لمبا اور طول دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے جو ہے یوں نہیں کیا. جیسے الرحمن اور رحیم کی آپ تفصیل لے لیں تو رحمانیت، اللہ کی رحمانیت ہی کو جو ہے، رحیم ہونے کو ہی جو ہے دونوں اسی کا ذکر ہے. لیکن رحمان اور رحیم میں ایک معنی کا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک جسے کہیں گے ڈسٹنکٹ معنی جو ہے دونوں میں شامل ہیں. اوکے، اب ہم آتے ہیں ایک نیکسٹ اسٹائل کی طرف، کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ہے جس طرح سے بات چل رہی پریسیڈنگ ورسز میں، اس سٹائل کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے کچھ فریزز جو ہیں قرآن کریم بڑھا دیتا ہے. فار ایگزامپل سورۃ الانعام کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ دانا اور باخبر ہے، کیونکہ وہ سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے جو پہلے آیتوں میں چل رہا تھا. وَهُوَ الْحَكِيمُ
خبیر. اس کے بعد جو ہے ایک دوسرا سٹائل جس میں سورۃ الفتح کی 4 نمبر کی آیت جس میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو غرض یہ کہ ایک ردم کو برقرار رکھنے کے لیے سم ٹائمز which I feel یہ صرف ایک ردم کو برقرار تو رکھ ہی رہا ہے, but this is just one reason, you know, that we have found out. If we go deeper into the understanding, you know, that why a particular Alim and Hakima, why not, you know, Azizul Ghafoor یا کوئی اور صفت کیوں نہیں لائی گئی, یہاں پر علیم الحکیم کا ذکر کیوں کیا گیا, کہیں اور پر عزیز الحکیم کا کیوں ذکر کیا گیا. تو یہ سارے جو فریزز ہیں ان کا بڑا سگنیفیکنس ہے, یو نو, قرآن کریم کی آیتوں کے انٹینٹ کو سمجھنے کے لیے. اور جیسے جیسے انسان کا علم, اس کی ریسرچ, اس کی توجہ انشاءاللہ بڑھتی جائے گی, اللہ رب العالمین جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ ہم جو ہے اس کے معنی کو اور زیادہ غور سے پڑھیں. پھر سورۃ الفتح کی جو ہے 11 نمبر کی آیت میں بل کان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو. اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, لعلکم تتقون. اسی طرح سورۃ الزمر کی بھی 21 نمبر کی آیت میں فرمایا ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب, کہ بے شک یہ تو ایک یاد دہانی ہے عقل والوں کے لیے. پھر سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 59 میں فرمایا فاسأل بہ خبیرا, بس تم پوچھ لو, یو نو, اس کے تعلق سے کسی جاننے والے سے, خبیرا جو خبر رکھتا ہو. بعض اوقات جو ہے قرآن عربی جو ہے وہ اپنے ردم کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی لیٹر میں جو ہے جسے ہم کہیں گے کمی بیشی جو ہے وہ کبھی کبھی کر دی جاتی ہے. جیسے ہم جانتے ہیں طور سینین, سورۃ 3 میں ہم پڑھتے ہیں نا وطور سینین. یہ وطور سینین کیا ہے, یہ دراصل طور سینا ہے جسے سینین کر دیا گیا. کیوں سینین؟ کیونکہ اس ردم کو برقرار رکھنے کے لیے, اس صوتی اہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو قرآن کریم میں موجود ہے. میرا خیال ہے یہیں پر ہم رک جاتے ہیں, اور ہاں I think we will take some more time, we can't finish. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار اور ہمارے صدر کا نور بنا دے, اور جو ہے ہمیں اس نور کا اتباع کرنے والا بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا, اور اسے ہمارے سارے غموں اور دکھوں کا مداوا جو ہے وہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و شکرا.